मुसलमानों की दूसरी गज़वा हुई, हमें गज़वा बदर देखने का मौका मिला था, और आज हम जो है ओहद के मैदान में आए हैं। और ये ओहद का मैदान है जिसके यहाँ पर पीछे आप देख रहे हैं, ये जबल ओहद है। जबल ओहद के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम भी इससे प्यार करते हैं। तो अगर हम इसको पहाड़ को देख रहे हैं और ये पहाड़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार कर रहा है, तो हमें भी ऐसी ही फीलिंग इसके लिए होना चाहिए। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है उससे हम मोहब्बत करते हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से का दोस्त है वो हमारा दोस्त है। तो ये एक फीलिंग्स डेवलप करते हुए इसको इस खूबसूरती के साथ देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको मोहब्बत से देखते होंगे, ठीक है ना, इसी पहाड़ को देखते होंगे। आज ये पत्थर गवाही दे रहे हैं कि हम भी ईमान वाले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करने वाले ओहद से मोहब्बत कर रहे हैं। तो इस कैफियत के साथ जब हम इसको देखेंगे तो इंशाल्लाह हमें उसका अजर व सवाब मिलेगा। तो ये ओहद का पहाड़, ये वो पहाड़ है जिसने मुश्किल वक्त में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगह दी, यानी इस पहाड़ के अंदर एक गैप क्रिएट हो गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गैप के अंदर चले गए और पत्थर इस तरीके से हो गए कि अगर कोई तीर अंदाज तीर मार रहा है, दुश्मन के तीर वहां तक फिर नहीं पहुंच पा रहे थे। जैसे एक छोटी सी केव बनती है, ऐसी केव बन गई थी। आज भी वो जगह मकाम यहाँ पर मौजूद है, लेकिन क्योंकि जो वहाँ जाने की इजाज़त नहीं देते, वरना आप वहाँ जाके उस जगह को देख सकते हैं कि जहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला आखिर जाके बैठे थे। और वो इस तरह की जगह थी जैसे छोटी सी केव, और वो पहाड़ उस वक्त टूटा था और उसने ये क्रिएट कर दिया था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक के ये पहाड़ हमसे मोहब्बत करते हैं, हम इससे मोहब्बत करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके मुकाबले में यहाँ पर एक छोटी सी पहाड़ी नज़र आ रही है। तो ये पहाड़ी जो है ये वो है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा को जो है ये ड्यूटी दी थी कि आप इस पहाड़ी के ऊपर खड़े रहें और मेक श्योर करें कि दुश्मन पीछे से ना आ जाए, और अगर कोई दुश्मन आपको आता हुआ दिखाई दे तो तीरों के साथ बारिश करो और उसको रोक दो, ताकि मुसलमान जो है वो सामने से अगर लड़ाई कर रहे हैं तो फिर पीछे से उनके ऊपर कोई अटैक ना हो जाए। तो इसका मतलब है कि मुसलमानों की फौज यहाँ पर थी और जो है कुफार हमारे बिल्कुल अपोजिट वहाँ से आए थे, ठीक है ना। और ये जो जगह है इस साइड पर तीर अंदाज हैं वो मौजूद हैं और वो जो है प्रोटेक्शन कर रहे हैं। अब ये जब मुसलमान शुरू में आए और कुफार के साथ उनकी लड़ाई हुई तो इब्तदा के अंदर मुसलमान डट के लड़े, क्योंकि बदर का मुकाबला भी किया हुआ था और बहुत सारे सहाबा ऐसे थे जिनके अंदर जज्बा जिहाद था, शौक़ था और कुर्बानी देने का जज्बा था, और वो चाहते थे कि हम शहीद हो जाएं, अल्लाह की राह में हम चले जाएं। क्योंकि एक बूढ़े साहबी थे जो लंगड़ा के चलते थे, उनके बच्चे ने कहा आप क्या लड़ने जाएंगे, लेकिन उनके अंदर ऐसा जज्बा था कि मैं वहाँ जाऊँगा और शहीद हो जाऊँगा। वो शहादत कबूल करना चाहते थे। वो अपने घर वालों को बता के आए थे कि मैं लौट के नहीं आऊँगा, और वाकई वो आए और शहीद हुए। अल्लाह ने उनकी शहादत को कबूल फरमा लिया। तो ये सहाबा की कैफियत थी और वो इस तरीके से यहाँ तशरीफ लाए। उन्होंने जम के लड़ाई की और उस वक्त जो है कुफार उनको शिकस्त हुई और वो वापस जाने लगे, और कुफार की जो है उनके जो उस वक्त लश्कर का सरदार थे वो अबू सुफियान थे, और उनके जर्नैल में से जो है खालिद बिन वलीद जो बाद में मुसलमान हुए और मुसलमानों के बहुत बड़े जनरल कहलाते हैं, और रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो उस वक्त जो है एक दस्ते को लेकर पीछे से उन्होंने अटैक किया। वजह क्या बनी उसकी कि उन्होंने जब पहाड़ी के ऊपर देखे, जैसे कि हम यहाँ से पहाड़ी की तरफ देख रहे हैं, बहुत सारे लोग उसके ऊपर खड़े हुए हैं। अगर इसमें 50 आदमी खड़े हों और दूर से कोई बंदा देखे तो उसको नज़र आएगा कि वाकई इसके ऊपर लोग खड़े हुए हैं और अगर हम वहाँ जाएंगे तो हमें नुकसान होगा। तो जो ही उन्होंने ये नोट किया कि तो कुछ सहाबा वहाँ से उतरने लगे और नीचे आ गए, और चंद सहाबा जो है बाकी वहाँ पर बच गए, बाकी मोस्टली जो है वो नीचे आ गए। वजह क्या बनी, उनकी आपस में बात हुई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो हुक्म दिया था वो जंग तक था, बात का नहीं था। ये इज्तिहादी इसको मिस्टेक कहते हैं, नाफरमानी नहीं है। सहाबा कराम अल्लाह के नबी की नाफरमानी नहीं करते थे, लेकिन क्योंकि इज्तिहाद का उनको जो है उनका हक था, वो कर सकते थे, और जो है उन्होंने इस बात को जो है ऐसा महसूस किया। हम भी ज़िंदगी में देखते हैं बाज़ औक़ात दुनिया की चीज़ों में हम बात करते हैं, दीन की बात तो हम नहीं कर सकते क्योंकि उसमें तो हमारा कोई अब अख्तियार नहीं रहा,
دنیا کے معاملے میں آپ اپنے بچوں کو کوئی بات کہتے ہیں یا گھر والوں کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے اس بات کو یوں نہیں یوں سمجھا تھا، ہے نا؟ تو یہ ایک کامن سی چیز ہے. تو وہ اس اور بعض جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ مقصد کو سمجھتے ہیں کہ مقصد کیا ہے. مقصد یہ تھا کہ آپ نے یہاں سیکیورٹی کرنی ہے، تو اگر آپ سیکیورٹی کو ویک کر دیں گے اور آ کے صحابہ کی مدد کریں گے اور مال غنیمت کو اکٹھا کریں گے، تو اب یہ ایک بہت بڑا مقصد چھوڑ کر چھوٹے مقصد کی طرف آئے کہ میں اپنے ساتھیوں کی مدد کر رہا ہوں اور ان کے ساتھ مل کے ہم مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں. تو یہ چھوٹا کام تھا، وہ بہت بڑا کام تھا. یہاں اجتہادی مسٹیک ہو گئی، اور جو ہے وہ صحابہ جب نیچے تشریف لے آئے، خالد بن ولید اپنے ایک دستے کے ساتھ پیچھے سے آئے، اور انہوں نے مسلمان جو اب بالکل انپریپیئرڈ کنڈیشن میں تھے، وہ امیجن نہیں کر سکتے تھے کہ اس طرح سے پیچھے سے ایک اٹیک ہو سکتا ہے ہمیں، جبکہ وہ جو ہے مال غنیمت کو اکٹھا کر رہے ہیں اور ان چیزوں میں مصروف ہیں، اور دشمن ہار کے بھاگ رہا ہے. تو ایسی حالت میں وہ وار کی پوزیشن میں نہیں تھے، اٹیک کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھے، بلکہ وہ تو سامان اٹھانے کی پوزیشن میں تھے. تو اب جو ہے جب یہ اٹیک ہوا تو بہت شدید اٹیک ہوا، اور اس اٹیک کی وجہ سے جو ہے جو سب سے بڑا افیکٹ ہوا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تھی، کیونکہ ان کا گول ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا تھا. لہٰذا جب وہ آئے اور انہوں نے اسی طرف وہ آگے بڑھتے چلے گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بہت کم صحابہ موجود تھے اس وقت جو ان کی حفاظت کر سکتے، اور کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہے دوسرے کام میں مصروف تھے. لیکن آہستہ آہستہ یہ صحابہ جمع ہوتے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شیلڈ بنتے گئے، اور صحابہ نے پھر تیر اپنے سینوں پہ، اپنے بازوؤں پر، اپنے جسم کے اوپر برداشت کیے. لیکن اسی دوران جو ہے ایسا بھی ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شدید زخمی بھی ہوئے، آپ کے 2 دانت بھی جو ہے ٹوٹ گئے، اور اس کے اندر زرہ جو پہنی ہوئی تھی انہوں نے اپنے اوپر، لوہے کی جو پروٹیکشن لباس ہوتا ہے، تو اس کے وہ بھی ان کے دانتوں کے اندر جو ہے وہاں پھنس گئے. اس کو نکالتے ہوئے آپ کے 2 دانت جو ہے شہید ہو گئے. اور اسی دوران جو ہے اب ایک عام جو ہے خبر پھیل گئی اس وقت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا. جب یہ بات صحابہ تک پہنچی تو بہت سارے صحابہ بالکل ایسے ہو گئے کہ جیسے اب زندگی کا مقصد ہی ختم ہو گیا، اور وہ بیٹھ گئے اور جو ہے غم کی کیفیت میں چلے گئے، اور جو ہے انہوں نے لڑائی کی بجائے گیو اپ جیسا ہوتا ہے، آدمی ڈس ہارٹن ہو کے بیٹھ جاتا ہے، تو اس حالت میں بیٹھ گئے. اور اس دوران جو ہے یہ اٹیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زور پکڑتا چلا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ کچھ صحابہ کے ساتھ پیچھے پیچھے ہٹتے چلے گئے، حتیٰ کہ جو ہے احد پہاڑ کے قریب چلے گئے، اور احد پہاڑ نے اس کو پھر جگہ دی، وہ بیچ میں سے کٹا. آج بھی وہاں پر ایک مقام ایسا ہے جس میں جو ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے بیٹھے، اور وہاں پر احد پہاڑ نے پروٹیکشن ان کو دی. اور اسی دوران جو ہے اب جو ہے دوبارہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ رحمت فرمائی، اور جو دل برداشتہ ہو چکے تھے، غم کے مارے ہو چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر نعاس جو ہے وہ طاری کی. نعاس کہتے ہیں کہ ایسی ورودگی اور ایسی کیفیت چند لمحے کی ان کے اوپر طاری ہو گئی کہ جس سے ان کی تمام تھکاوٹ دور ہو گئی. جو ہی وہ تھکاوٹ دور ہوئی، وہ فریش ہو گئے، اور خبر آ گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، اور جو ہے ان کو حفاظت سے پیچھے لے جایا گیا ہے. تو اب ایک نیا جذبہ پیدا ہو گیا، اور جو ہے صحابہ نے اس وقت دوبارہ لڑنا شروع کیا، اور جو ہے اس لڑائی کا پھر دوبارہ سے جو ہے فائدہ یہ ہوا کہ دشمن جو ہے وہ ہار گیا، اور پھر ایک دفعہ پسپا ہو کے بھاگنے کے لیے جو ہے وہ مجبور ہو گیا. لیکن اسی دوران مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہو چکا تھا. کم و بیش 70 صحابہ شہید ہو چکے تھے، جن میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی پیارے تھے، کم و بیش ہم عمر تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، بے حد بہادر صحابی تھے، اور جو ہے ان کو جو ہے شہید کر دیا گیا تھا. اور نہ صرف شہید کیا گیا بلکہ جو ہے ان کی جسم مبارک جو ہے اس کو جو ہے آرگنز کو کاٹا گیا، ناک کو، کان کو، اس طرح سے انگلیوں کو، اور ان کی باڈی کو جو ہے کافی زیادہ میوٹیلیٹ کر دیا گیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس باڈی کو دیکھا، آپ بہت غمزدہ ہوئے، اور جو ہے
آپ کو اس بات کا بہت دکھ ہوا کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے ان کے شہادت کے بعد یہ سب کچھ کیا گیا ہے، اور جو ہے اس کو کرنے والے جو شخص تھے ان کا نام وحشی تھا، اور ہندا جو ہے اس نے ان کو پیسے دیے تھے، اس کے پاس خاص قسم کا ایک ویپن تھا جو دور سے نشانہ کرتا تھا، اور جس کی وجہ سے جو ہے حضرت امیر حمزہ کی شہادت ہوئی، اور بعد میں جب وحشی اسلام قبول کیا اور انہوں نے اسی ویپن کے ساتھ پھر مسلمہ کذاب کو جو ہے نشانہ بنایا تھا، اور کہا کہ میں نے جو اپنے زمانہ جاہلیت میں جو میں نے قصور کیا تھا اس کا متبادل آج میں یہ کر کے اللہ کو راضی کرتا ہوں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت وحشی جو ہے جب مسلمان ہو گئے تھے ان سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ جب میرے سامنے آتے ہیں تو مجھے اپنا جو ہے چچا امیر حمزہ یاد آ جاتے ہیں، تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے سامنے نہیں آئیں گے، پیچھے بیٹھ کے میرے واعظ و نصیحت سنیں گے، فائدہ اٹھائیں گے، لیکن میرے سامنے نہ آئیں۔ تو حضرت وحشی کو بھی اس بات کا غم ہوگا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہتے ہوں گے، اور ساری زندگی اسی کوشش میں رہے۔ مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کو قتل کر کے انہوں نے جو ہے اپنی جو ہے اس کیفیت کا جو ہے ازالہ کیا۔ تو آئیے اب ہم چلتے ہیں جا کے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام وہ شہدائے احد ان کی قبور کی زیارت کرتے ہیں، وہاں پر جو ہے کچھ قرآن مجید پڑھیں گے، اصالہ ثواب کریں گے۔ قبور کی زیارت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے جنت البقیع میں، جو ہے قبور کی زیارت کیا کرتے تھے اور جو ہے اصالہ ثواب کرتے تھے۔ ہم بھی وہاں جا کے دعا مانگیں گے اور جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اصالہ ثواب کریں گے، اور اپنی موت کی فکر اور اپنی موت کے بارے میں تیاری جو ہے اس کے بارے میں سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے اسلامی زندگی عطا فرمائے اور اسلامی موت عطا فرمائے۔ تو یہ غزوہ بظاہر مسلمانوں کی شکست کہا جاتا تھا، لیکن حقیقت میں کیا ہوا، ابتداء میں مسلمان جیتے اور پھر درمیان میں مسلمانوں کو تھوڑی شکست آئی، پھر مسلمانوں کو دوبارہ جو ہے فتح نصیب ہوئی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر جب مدینہ منورہ آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہم بجائے مدینہ منورہ جا کے ٹھہرے، ہمیں جو ہے کفار کا پیچھا کرنا چاہیے اور میک شور کرنا چاہیے کہ مکمل فتح ہمیں حاصل ہوئی ہے، اور کفار مکمل لڑنے سے جو ہے اب ہار مان چکے ہیں اور یہاں سے مدینہ سے جا چکے ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پیچھا کیا اور کم و بیش بدر کے جو ہے راستے تک گئے، اور وہاں سے میک شور کیا کہ اب کفار واپس پلٹ کر نہیں آ رہے، یعنی وہ سمجھ چکے ہیں کہ مسلمانوں سے لڑنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ مسلمانوں کے پاس ایمان ہے، وہ قوت ہے، اور جو ہے اللہ کے نام پہ قربانی دینے کا جذبہ ہے جو مسلمانوں کو فتح دیتا ہے۔ ہتھیار بے شک ضرورت ہوتی ہے، لیکن فتح کا دار و مدار جو ہے مسلمانوں کے اعمال ہوتے ہیں، ان کا ایمان ہوتا ہے، ان کی کیفیات ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح تمام کاموں کے اندر یہی اصول ہے، اور یہاں پر آ کر جو ہم نے سبق حاصل کیا اس میں یہ ہے کہ حالانکہ صحابہ کرام نے اجتہاد کیا تھا اور وہ پہاڑی سے نیچے آ گئے تھے، اور اس کی وجہ سے جو ہے 70 صحابہ شہید ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، ان کو بھی تکلیف پہنچی۔ تو معلوم ہوا کہ اگر نبی کے کسی حکم کی بھی ہم جو ہے اگر ذرا سی بھی کوتاہی کریں گے تو ہماری زندگی میں تکلیف اور پریشانی آئے گی، اور جو ہے اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو دل و جان سے مان کے چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم ہمیشہ زندگی میں کامیاب رہیں گے۔ تو یہ ایک جو ہے سیکھنے والی بات ہے جو کہ سیکھنی چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ فتح جو ہے وہ جب بدر میں تھے 313 تھے، اس وقت تھوڑے تھے، اور مقابل کافر بہت زیادہ تھے اور بڑے طاقت میں آئے تھے۔ احد کے اندر مسلمان بھی زیادہ تھے اور اسلحہ بھی تھا، یہ بھی لڑنے کے لیے آئے تھے، اور پھر بھی اس کے باوجود تکلیف آ گئی۔ تو معلوم ہوا کہ جیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے پلٹ دیتا ہے، اور جو ہے اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنا چاہیے، نہ کہ دنیا کے اسباب کے اوپر یقین رکھنا چاہیے۔ اسباب سے کٹنا چاہیے اور مسبب الاسباب سے جڑنا چاہیے، اور جو ہے اس طرح کی زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے، یعنی کہ اس میں چھوٹی سی دیوار بنی ہوئی ہے اور بیچ میں ایک جگہ چھٹی ہوئی ہے۔ یہاں پر موسٹلی صحابہ جو شہید ہوئے تھے ان کی قبریں ہیں اس جگہ پر، اور یہ ایک بڑا مشہد ہے۔ اگر آپ اس کو غور کریں گے تو یہ بڑی ہے، کیونکہ بڑا اس لیے کہ اس میں زیادہ صحابہ ہیں۔ اگر ہم ادھر دور نظر ڈال کے دیکھیں گے تو وہاں پر ہمیں جو ہے چھوٹے چھوٹے مشہد نظر آ رہے ہیں، تو جن میں سے ایک جو ہے وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، اس کے ساتھ چند صحابہ اور ہیں، اور جو ہے مین صحابہ یہاں پر بریل ان کا ہوا ہے، اور جو ہے کچھ جو ہے صحابہ ادھر ہے، اور ان کے ساتھ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے۔ تو بیسیکلی یہیں پر ہی لڑائی ہوئی تھی، اسی جگہ پر، اور یہیں پر ہی جو ہے صحابہ کی قبور کو بنایا گیا اور یہیں پر ان کو مدفون کیا گیا۔ اور اس کے بالکل اس طرف جو ہے مکہ کے سے جو کفار کا لشکر آیا تھا، اور وہاں سے پھر وہ واپس لوٹ کے ادھر سے چلا گیا، واپس چلے گئے جی۔ تو ایسے تھوڑا سا ہم یہاں سے ہم نے یہ دیکھ لیا، اب ہم آہستہ آہستہ کرتے ہوئے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مزار ہیں ان کی طرف جاتے ہیں۔ احد کے اس مقام پر اب جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ لگایا تھا تو وہاں پر انہوں نے بڑی ساری مسجد بنا دی ہے۔ سامنے نظر آ رہا ہے یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہد ہے، یہاں پر ان کی قبر مبارک ہے، اور چند صحابہ اور بھی ہیں یہاں پر جن کی قبور یہاں پر۔ تو قبرستان جب بھی آتے ہیں السلام علیکم کہتے ہیں یا اہل القبور، اور جو ہے دعا بھی پڑھی جاتی ہے قبرستان کی، اور اسی طریقے سے جو ہے کچھ اصال ثواب کے لیے آپ درود شریف پڑھ کر پہلے، اور پھر اس کے بعد سورہ فاتح 4 کل پڑھ لیں، اور اس کے بعد دعا کر لیتے ہیں۔ گناہگار ہیں اللہ، معافی چاہتے ہیں اللہ، ہمیں بخش دیجیے اللہ، اپنا بنا لیجیے اے اللہ، اپنا بنا لیجیے اللہ۔ ہم نے جو بھی گناہ کیے، جان بوجھ کے کیے، انجانے میں کیے، جسم کے اعضاء سے کیے، دل کی کیفیت سے کیے، دماغ کی سوچ سے کیے، اے اللہ خود سے کیے یا ہمیں شیطان نے مجبور کر دیا، نفس نے بہکا دیا، دوستوں نے پھنسا دیا، اللہ کسی حال میں بھی کیے، دن کی روشنی میں کیے، رات کے اندھیرے میں کیے، آج سچی پکی توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اللہ، معاف کر دیجئے پروردگار، ہمیں معاف کر دیجئے اے اللہ۔ ہمارا مکہ اور مدینہ کی حاضری کو قبول فرما لیجئے، اور اللہ یہ مقام احد کی ہے اے اللہ، اس حاضری کو بھی قبول فرما اے اللہ، ہمیں صحابہ سے شدید محبت عطا فرما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت سے محبت نصیب فرما اے اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرما اے اللہ، آپ کے ہر غم کو اللہ اپنا غم بنانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ، جو رہنمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اللہ اس پہ 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن مجید میں جو نازل ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان حدیث پاک میں جو آیا اللہ، ہمیں سمعنا و اطعنا کی کیفیت عطا فرما اللہ، ہمیں بھی ایسا بنا کہ اللہ ہم اے اللہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ اسلام میں داخل کر دیں اے اللہ۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی مشکل ہے، مگر اللہ آپ کے لیے یہ بہت ہی آسان ہے اللہ ہم آپ کی معرفت اللہ نہیں پا سکتے اللہ، آپ وراء الورا ثم وراء الورا ہے اے اللہ، مگر آپ کے لیے اللہ بہت ہی آسان ہے یا اللہ، آپ ہمیں اپنا قرب عطا کر دیجئے، اپنی محبت کا مزہ چکھا دیجئے، اپنی یادیں ہمارے دلوں میں بسا دیجئے، تقوی طہارت عطا فرما دیجئے اے اللہ، اسلامی زندگی عطا فرما دیجئے، اور اللہ جب موت کا وقت آئے تو ایمانی موت عطا فرما دیجئے، قبر میں، حشر میں، پلسرات میں اللہ کہیں پر بھی بے سہارا نہ فرمائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع فرما دیجئے، آپ کو مقام محمود عطا فرما دیجئے اے اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرما دیجئے، اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں ہمیں بھی شامل فرما دیجئے اے اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں شامل فرما دیجئے اے اللہ، آپ نے جتنی بھی دعائیں ایمان والوں کے لیے مانگی اے اللہ وہ ہمیں بھی اللہ صدقہ کر دیجئے، خیرات کر دیجئے اللہ، ہم محتاج ہیں، منگتے ہیں اے اللہ، آپ کے سامنے جھولی پھیلاتے ہیں اے پروردگار، آپ ہمیں عطا کر دیجئے اے اللہ، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام دعاؤں میں شامل فرما دیجئے، تمام نیکوں کی دعاؤں میں شامل فرما دیجئے اللہ، ہمارے ماں باپ کی مانگی ہوئی دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما لیجئے اللہ، آپ کے مقرب فرشتے اللہ ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں
اللہ آپ کی تمام مخلوق ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اللہ اس کا صدقہ بھی ہمیں عطا فرما دیجئے، سب کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما دیجئے، اور اللہ ہماری دعاؤں میں اللہ کل مومنین و مومنات کو، مسلمین و مسلمات کو شامل فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے آبا کو شامل فرما دیجئے، ہمارے ماں باپ پہ رحم فرما دیجئے، ہمارے گھر بار پہ رحم فرما دیجئے، ہماری اولادوں پہ رحم فرما دیجئے، تمام قیامت تک آنے والی ذریت کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ حاضرین و غائبین کے اے اللہ نیک حاجات کو پورا فرما، مردوں عورتوں کی نیک حاجات کو پورا فرما، اے اللہ بچوں اور بوڑھوں کی اے اللہ ضروریات کو پورا فرما، اے اللہ مسلمان اس وقت بڑی شدید تکلیف میں ہیں، اللہ غازہ کے اندر اور اللہ فلسطین کے تمام مسلمان اے اللہ قربانیاں دے رہے ہیں، اللہ دین اسلام کو ایک بار پھر زندہ فرما دیجئے، ہماری زندگیوں میں شامل فرما دیجئے، اے اللہ ان کی خون کو ضائع ہونے سے بچا لیجئے، اے اللہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اللہ اس کے صدقے پوری دنیا میں اللہ دین اسلام کو عام فرما دیجئے، اے اللہ پورے عالم میں اللہ اسلام کو عام کر دیجئے، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس دین کو ہر گھر میں اور ہر دل میں پہنچا دیجئے، اے اللہ شہداء کا خون ضائع نہیں ہوتا، اللہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے اللہ شہادت دی، اے اللہ اور یہ سید الشہداء کا مقام پایا، اے اللہ ہم اس مقام پر آئے ہیں، اے اللہ حضرت امیر حمزہ کے صدقے اے اللہ تمام شہداء کی شہادت کو قبول فرما، اے اللہ تمام شہداء کے اے اللہ شہادت کو قبول فرما، اور اے اللہ اس کے بدلے میں تمام مسلمانوں کو امن نصیب فرما، اور اے اللہ ہمارے اندر بھی اللہ دین کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا فرما، اپنے جان مال وقت کو اللہ دین پر قربان کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں دین کی محنت کے لیے قبول فرما، اے اللہ دین کی محنت کرنے کے لیے قبول فرما، اللہ ہم میں ایسی ٹالرنس کو پیدا فرما، ایسا جذبہ عطا فرما، اے اللہ کہ ہم محنت کر سکیں، مشقت کر سکیں، اپنے دن رات لیل النہار دین کے لیے خرچ کر سکیں، اے اللہ ایسی کیفیات ہمیں عطا فرما، اے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، اے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، اور اللہ قیامت والے دن اے اللہ ہمیں صحابہ کے ساتھ، نیکوں کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اے اللہ جنت عطا فرما، اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ ہم نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا، اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے تو اللہ علماء سے فقط یہ واقعات سنے ہیں، اے اللہ ہم اس پہ ایمان لے کر آئے ہیں، اللہ ہمارے ایمان کو بھی قبول فرما، اور اللہ ٹوٹے پھوٹے عمل کیے ہیں، اللہ کوئی عمل بھی ایسا نہیں جو دکھانے کے لائق ہو، اے اللہ بتانے کے لائق ہو، اے اللہ بس ہم نے نقل کی ہے، اے اللہ اس کو اصل آپ بنا دیجئے، اور اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے حج اور عمروں کو قبول فرما، ہمارے قیام رکوع سجود کو قبول فرما، ہمارے روزوں اور زکوٰۃ کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے اخلاق کو بہتر بنا، ہماری معاشرت کو بہتر بنا، ہمارے معاملات کو صحیح فرما، اے اللہ ہمیں کامل دین میں شامل فرما، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہ مانگ سکے اپنی رحمت سے بے انتہا عطا فرما، اے اللہ ہمارے دوست احباب اگر کسی سے بھی اللہ کوئی ہم نے بے اکرامی کی اس کو بھی معاف فرما، اے اللہ ہمیں اے اللہ پاک اور صاف کر کے ہمیں اپنے آل اولاد میں اللہ واپس لوٹا، اے اللہ اور نئے جذبے کے ساتھ ہمیں دینداری اور پرہیزگاری کرنے کی توفیق عطا فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ ہمارے دوست احباب جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا اے اللہ ان سب کو ان دعاؤں میں شامل فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔